ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शबाना बेगम माविन मौलमा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी मदरसा हिप्परगा तालुका जवेरगी ज़िला कलबुर्गी से जमात हफ्तम के लिए समाजी साइंस का मजमून पढ़ाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सामाईन इकराम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप सबका दिल की गहराइयों से आज की इस ई क्लास में खैर मक़दम करती हूँ। तो चलिए तलबा, सबसे पहले आज हम ये देखते हैं कि आज हम किस उन्वान के मुताल्लिक़ पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा जो उन्वान है वो है मुग़लिया दौर हुकूमत। इसका पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि मुग़लिया दौर हुकूमत का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। इसके बाकी हिस्से के मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इरादा कर लेते हैं, यानी कि पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने पहले हिस्से में? मुग़लिया दौर के आगाज़ के मुताल्लिक़ बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी और अकबर की हुकूमत और कारनामों के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल कर चुके हैं। तो चलिए तलबा, इनकी बुनियाद पर मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इसके जवाबात देंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। मुग़लिया हुकूमत का बानी कौन था? जी बताइए, मुग़लिया हुकूमत का बानी कौन था? जी हाँ, बिल्कुल सही, मुग़लिया हुकूमत का बानी बाबर था। मेरा दूसरा सवाल है, बाबर की पैदाइश कब और कहाँ हुई? बताइए तलबा। जी हाँ, बिल्कुल सही, बाबर की पैदाइश 14 फरवरी फरगाना में हुई। पहली पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई? किसके दरमियान हुई? जी हाँ, बिल्कुल सही, पहली पानीपत की जंग जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई। आज की इस क्लास में इन चंद अहम नुकात पर हम रोशनी डालेंगे। तो सबसे पहले चलिए तलबा हम देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। जहांगीर के मुताल्लिक़ आज हम मालूमात हासिल करेंगे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं तलबा, ये कौन है? जी हाँ, ये है जहांगीर। जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। क्या था तलबा? जहांगीर का पूरा नाम? जी हाँ, बिल्कुल सही, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जहांगीर की पैदाइश 31 अगस्त 1569 ईस्वी में हुई। जी हाँ, बताइए कब हुई जहांगीर की पैदाइश? जी बिल्कुल सही, 15 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर की पैदाइश हुई। जहांगीर के वालिद अकबर और वालिदा मरियमुज़्ज़मानी यानी कि जोधा बाई। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहांगीर किसके बेटे हैं? किसका बेटा है जहांगीर? जी हाँ, अकबर जिसके मुताल्लिक़ हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये जहांगीर के जो वालिद हैं वो कौन है? अकबर हैं, और ये है उनकी वालिदा मरियमुज़्ज़मानी यानी कि जोधा के नाम से जानी जाती हैं। 1605 ईस्वी में जब अकबर की वफ़ात होती है तो उसके बाद उसके जो शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन होता है। जहांगीर ने अपने दौर हुकूमत में क्या किया? आला इंतज़ामिया निज़ाम कायम किया, और जहांगीर ने 1613 ईस्वी में बराह रास्त जंग में शामिल होकर राणा प्रताप को क्या किया? राणा को शिकस्त दे दी। मुग़लों के दौर हुकूमत में फ़न और फ़न तामीरात को बहुत कुछ देने वालों में अकबर और जहांगीर शामिल है। इनके तामीर करदा शानदार इमारतें कहाँ पर मौजूद हैं? फ़तेहपुर सीकरी, आगरा और दिल्ली में अभी भी मौजूद हैं। जहांगीर के दौर में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हुसैन नामी नक्काश थे, यानी कि जहांगीर के दौर के जो मशहूर नक्काश यानी कि मुसव्विर थे वो कौन कौन थे? उस्ताद मंसूर और अब्दुल हुसैन। जहांगीर की वफ़ात 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई। इसके बाद इसका बेटा शाहजहां
1628 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے، یعنی کہ جہانگیر کے وفات کے بعد اس کا جو بیٹا ہوتا ہے، کون ہے وہ؟ شاہ جہاں۔ شاہ جہاں مغلیہ حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتا ہے۔ اس کی وفات کے بعد اس کا بیٹا شاہ جہاں 1628 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے۔ تو چلیے طلباء، اب ہم شاہ جہاں کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جی ہاں، یہ کون ہے؟ یہ مغلیہ حکومت کا حکمران شاہ جہاں ہے۔ شاہ جہاں کا پورا نام شہاب الدین محمد خرم تھا۔ بتائیے طلباء، شاہ جہاں کا پورا نام کیا تھا؟ جی ہاں، شہاب الدین محمد خرم تھا۔ شاہ جہاں کی پیدائش 5 جنوری 1592 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی شاہ جہاں کی پیدائش؟ جی ہاں، 5 جنوری 1592 عیسوی میں ہوئی۔ شاہ جہاں کے والد جہانگیر اور والدہ جگت گوسین۔ جی طلباء، یاد رکھیے، شاہ جہاں کس کا بیٹا ہے؟ جی ہاں، جہانگیر کا بیٹا ہے۔ تو اس کے شاہ جہاں کے والد کون ہیں؟ جہانگیر ہے، اور اس کی والدہ کا نام جو ہے جگت گوسین۔ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں بادشاہ بنا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب جہانگیر کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا بیٹا 1628 عیسوی میں تخت نشین ہوتا ہے۔ انمول ہیرے سے بنا تخت طاؤس بنوایا۔ کس نے؟ شاہ جہاں نے۔ 1636 عیسوی میں کیا کیا؟ پرتگالیوں کو ہرا کر احمد نگر پر قبضہ کر لیا۔ کون طلباء؟ شاہ جہاں نے۔ شاہ جہاں جب تخت نشین ہوتا ہے تو 1636 عیسوی میں کس کے ساتھ لڑتا ہے؟ پرتگالیوں، یعنی کہ اس وقت جو یورپ سے جو قوم آئی تھی پرتگال، جی ہاں، پرتگالیوں کو ہرا کر کیا کرتا ہے؟ احمد نگر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ دکن کے علاقے میں زمین ناپنے اور اس کی قیمت مقرر کرنے کا طریقہ جاری کیا۔ کس نے؟ جی ہاں، شاہ جہاں نے۔ شاہ جہاں نے کیا کیا؟ دکن یعنی کہ جو شمال کے جو علاقے ہیں وہاں پر کیا کیا؟ ایک نئی طریقے کا محصولی نظام قائم کیا، یعنی کہ زمین کو ناپ کر اس کی قیمت طے کرنا، یعنی کہ محصول کی قیمت طے کرنا، اس طریقے کو جاری کیا۔ کس نے؟ شاہ جہاں نے۔ شاہ جہاں نے نہ صرف ہندوستان میں اپنی تجارت کو فروغ دیا بلکہ مغربی ایشیا اور یورپ کے ممالکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا، یعنی کہ مغربی ایشیا اور یورپ کے ساتھ بھی اپنی تجارت کو فروغ دیا۔ شاہ جہاں نے آگرہ میں اکبری محل، جہانگیر محل اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر قلعہ بھی تعمیر کروایا۔ لاہور اور الہ آباد میں بھی آگرہ کی طرز کا لال قلعہ تعمیر کرایا اور اس میں دیوان خاص، رنگ محل، ممتاز محل، موتی مسجد اور خاص محل وغیرہ تعمیر کیے۔ کس نے؟ شاہ جہاں نے۔ نہ صرف آگرہ میں قلعہ تعمیر کروایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لاہور اور الہ آباد میں بھی آگرہ کی طرز کا لال قلعہ تعمیر کروایا۔ اور اس لال قلعے میں کیا کیا؟ دیوان خاص، رنگ محل، ممتاز محل، موتی مسجد اور خاص محل وغیرہ کی تعمیر کروایا۔ شاہ جہاں نے اپنی چہیتی بیوی ممتاز کی یاد میں تاج محل بنوایا۔ شاید آپ دیکھ چکے ہوں گے، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ہندوستان کی عظیم عمارت۔ کس نام سے مشہور ہے یہ؟ تاج محل۔ کیا ہے طلباء یہ؟ ہاں، تاج محل کی تصویر ہے۔ یہ جو تاج محل جو دکھ رہا ہے آپ کو، اس کو کس نے بنایا ہے؟ شاہ جہاں نے۔ کس کی یاد میں بنایا تھا؟ اپنی چہیتی بیوی ممتاز محل کی یاد میں بنایا تھا۔ کہاں پر ہے طلباء؟ کیا جانتے ہیں آپ یہ تاج محل کہاں پر ہے؟ جی ہاں، اب ہم دیکھیں گے۔ اتر پردیش کے آگرہ میں جمنا ندی کے کنارے یہ تاج محل تعمیر کیا گیا ہے۔ کہاں پر ہے؟ کس ریاست میں ہے تاج محل؟ اتر پردیش۔ اتر پردیش ریاست کے آگرہ میں جمنا ندی کے کنارے، کس ندی کے کنارے؟ جمنا ندی کے کنارے یہ تاج محل تعمیر کروایا گیا۔ تقریباً 1632 عیسوی میں۔ کب؟ تقریباً 1632 عیسوی میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا اور 1653 عیسوی میں اسے مکمل کر لیا گیا۔ لگ بھگ 23 سال
کا عرصہ اس تاج محل کو بنانے میں لگا ہے۔ یہ سنگ مرمر سے بنایا ہوا ہے۔ کس پتھر سے بنایا ہے اس تاج محل کو؟ سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ہندوستان کا نقشہ ہے، اس نقشے میں جہاں پر نشان لگایا گیا ہے آگرہ، ہاں جی ہاں، وہاں پر یہ تاج محل موجود ہے۔ دہلی کا لال قلعہ اور اس کے اندر عمارتیں شاہ جہاں کی زبردست دین ہیں۔ طلبہ آپ دیکھے ہوں گے کہ دہلی کا لال قلعہ کئی بار نیوز میں ٹی وی میں دیکھا ہوگا، دہلی کا جو لال قلعہ ہے، کیونکہ 15 اگست میں 26 جنوری میں کیا کیا جاتا ہے وہاں پر؟ ابھی بھی جھنڈا لہرایا جاتا ہے نا؟ تو یہ جو دلی کا جو لال قلعہ ہے، یہ لال قلعے کی جو عمارت ہے اس کو بھی کس نے بنوایا ہے؟ جی ہاں، مغلیہ دور حکومت میں شاہ جہاں نے اس کو تعمیر کروایا ہے۔ مغلوں کے آرٹ اور فن تعمیر کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو شاہ جہاں کا جو دور عہد رہا ہے، یہ جو شاہ جہاں کے دور حکومت کو کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، مغلوں کے آرٹ اور فن تعمیر کا سنہری دور، یعنی کہ عہد زریں بھی اسے کہا جاتا ہے۔ شاہ جہاں کی وفات 22 جنوری 1667 عیسوی میں ہوئی۔ اورنگزیب کا جو عہد دور رہا ہے وہ ہے 1658 تا 1707 عیسوی۔ کب تک ہے اورنگزیب کا عہد دور؟ جی ہاں، 1658 تا 1707 عیسوی تک اورنگزیب نے ہندوستان پر حکومت کی۔ اورنگزیب کا پورا نام محی الدین اورنگزیب تھا۔ بتائیے طلبہ، اورنگزیب کا پورا نام کیا تھا؟ جی ہاں، اورنگزیب کا پورا نام محی الدین اورنگزیب تھا۔ اورنگزیب کی پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ جی ہاں، 3 نومبر 1618 عیسوی میں ہوئی۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جی ہاں، یہ کون ہے؟ یہ اورنگزیب۔ اورنگزیب کے والد کا نام شاہ جہاں اور والدہ کا نام ممتاز محل۔ جی بتائیے، اورنگزیب کس کا بیٹا تھا؟ جی ہاں، مغل حکمران شاہ جہاں کا بیٹا تھا۔ تو اورنگزیب کے والد کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں، اور جو والدہ ہے ان کا نام ہے ممتاز محل۔ شاہ جہاں کا بیٹا اورنگزیب آخری مشہور مغل شہنشاہ تھا۔ دیکھیے، جو مغل حکومت کس نے شروع کی تھی؟ مغل حکومت کو بابر نے۔ تو اس کا جو آخری جو مشہور مغل شہنشاہ رہا ہے وہ کون ہے؟ جی ہاں، اورنگزیب۔ اورنگزیب کون ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ شاہ جہاں کا بیٹا ہے۔ اس نے سلطنت کو وسعت دی، مگر آخری دنوں میں بہت جلد اس کی سلطنت زوال پذیر ہوئی۔ اس نے یعنی کہ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں اپنی سلطنت کو بہت زیادہ وسعت دی یعنی کہ اسے بڑھایا، اسے توسیع کیا، مگر آخری دنوں میں یعنی کہ جب اس کا آخری دور عہد رہا ہے وہ اس وقت کیا ہو گیا؟ اس کی سلطنت اسی کے دور حکومت میں زوال پذیر ہوتی ہے۔ اورنگزیب قرآنی اصول کو جاری کیا، یعنی کہ اپنے دور حکومت میں اس نے کیا کیا؟ قرآنی اصول یعنی کہ اسلامی جو شریعت ہے اس کو جاری کیا۔ کس نے؟ اورنگزیب نے۔ ریاست میں یعنی کہ اورنگزیب کے دور حکومت میں ستی کی رسم یعنی کہ سماج میں جو بھی رسمیں تھی، جیسے کہ ستی کی رسم تھی، اور موسیقی کا دفتر، جوئے خانے، شراب خانے، یہ تمام کو وہ کیا کرتا ہے؟ بند کروا دیتا ہے، اور ساتھ ساتھ گانجے کی پیداوار پر بھی پابندی لگا دیتا ہے۔ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی، تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی کیسی تھی۔ ہم نے پچھلی جماعت میں اکبر کی مذہبی پالیسی کے متعلق معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اکبر کیا ہے؟ ایک مذہبی رواداری رکھتا تھا۔ اب دیکھیں گے ہم کہ اورنگزیب کی مذہبی پالیسی کس طرح کی تھی۔ اورنگزیب ایک سچا اور پکا مسلمان تھا۔ وہ شراب نوشی، جوا بازی، عیش و عشرت اور موسیقی سے بہت دور تھا۔ میں نے آپ کو ابھی جسٹ بتایا ہے کہ اورنگزیب نے اپنے دور حکومت میں جو بھی شراب خانے تھے، جوئے بازی، عیش و عشرت
اور موسیقی وغیرہ سے نفرت کرتا تھا اور ان تمام کو کیا کرتا ہے، بند کرواتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رہتا ہے۔ یہ ایک سادہ زندگی گزارتا تھا۔ کون؟ اورنگزیب۔ اورنگزیب بہت ہی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ اورنگزیب نے اکبر کی رواداری نظام کو ختم کیا، جزیہ دوبارہ جاری کیا، جس کو اکبر نے ختم کیا تھا اس کو اورنگزیب نے کیا کیا، دوبارہ پھر سے اس کو جاری کیا، جو سیاسی ٹکراؤ کا سبب بنا۔ بغاوتیں یعنی کہ اورنگزیب کے دور عہد میں اس کی حکومت میں کیا ہو جاتا ہے، ہر طرف بغاوتیں شروع ہو جاتی ہے۔ شمالی ہندوستان میں سکھ اور راجپوتوں نے اورنگزیب کی پرزور مخالفت کی۔ دیکھیے اکبر نے کیا کیا تھا، سکھوں اور ہندوؤں تمام کو کیا ہے اپنے حکومت میں کیا کیا تھا، اعلی عہدوں پر فائز کیا تھا۔ کو اورنگزیب کیا کرتا ہے، یہ سب تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو شمالی ہندوستان میں جو سکھ اور راجپوت تھے وہ کیا کرتے ہیں، اورنگزیب کے پرزور مخالفت پر اترتے ہیں۔ دکن میں شیواجی مخالف بن کر ابھرا، جس سے اورنگزیب کی دولت اور فوج ختم ہونے لگی، یعنی کہ ہر طرف اس کے دور حکومت میں بغاوتیں شروع ہوتے ہیں۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یعنی کہ بغاوتیں ختم کرنے میں کیا ہے، اس کی تمام دولت اور فوج کیا ہوتی ہے، ختم ہونے شروع ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا وقار گھٹنے لگا۔ سلطنت کے کئی علاقے کیا ہے، آزاد ہونے لگے۔ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے شیواجی اور یہ ہے اورنگزیب۔ تو دکن میں شیواجی کیا کرتا ہے، مخالف بن کر ابھرتا ہے، کس کے؟ اورنگزیب کے۔ دکن کی جنگوں نے اورنگزیب کو مالی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دکن میں جو بغاوتیں شروع ہوتی ہیں، بغاوتوں کو روکنے کے لیے کیا کرتا ہے اورنگزیب، بہت ساری جنگیں لڑتا ہے، جس سے اس کو مالی اور جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، مغلیہ سلطنت کی قوت گھٹنے لگتی ہے۔ تو چلیے یہاں پر ہم چند سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ میرا پہلا سوال ہے، اورنگزیب کی پیدائش کب ہوئی؟ جی ہاں، بالکل صحیح، اورنگزیب کی پیدائش 3 نومبر 1618 عیسوی میں ہوئی۔ میرا جو دوسرا سوال ہے، جزیہ کو دوبارہ جاری کرنے والا مغل بادشاہ کون تھا؟ جزیہ یعنی کہ جو جزیہ کو دوبارہ جاری کرنے والا مغل بادشاہ کون تھا؟ جی ہاں، ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے، جزیہ یعنی کہ جو ٹیکس وصول کرنے کا جو نظام تھا اس کو کس نے جاری کیا؟ جی ہاں، مغل بادشاہ اورنگزیب نے۔ میرا تیسرا سوال ہے، دکن میں اورنگزیب کی مخالفت کرنے والا راجہ کون تھا؟ جی ہاں، بالکل صحیح، دکن میں اورنگزیب کی مخالفت کرنے والا بادشاہ راجہ شیواجی تھا۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم مغلوں کی خدمت کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مغل کا انتظامیہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، ان کے محصولی نظام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، ان کے دور کے ادب اور مغلوں کے فن تعمیرات، فن مصوری اور ان کی موسیقی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ تو چلیے طلبہ، سب سے پہلے ہم مغلیہ انتظامیہ کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ مغل شہنشاہی فوجی اور شہری سربراہ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ مغل شہنشاہ یعنی کہ مغل جو بادشاہ جو حکمران تھے وہی کیا ہے، فوجی اور شہری سربراہ ہوا کرتے تھے، یعنی کہ سردار ہوتے تھے۔ فوج کا جو سردار ہوتا تھا، شہروں کا جو سردار ہوتا تھا، وہ کون ہوتا تھا؟ جی ہاں، مغل بادشاہ، یعنی کہ مغل بادشاہ ہی سب سے اعلیٰ عہدہ اسی کا تھا۔ قانون بنانے کی ذمہ داری بھی بادشاہوں کی ہوا کرتی تھی۔ انصاف کرنے میں شہنشاہ کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ ہوا کرتا تھا، یعنی کہ انصاف کرنے کا جو حق تھا وہ کس کو تھا؟ صرف اور صرف بادشاہ کو ہی آخری فیصلہ سنانے کا حق تھا۔ مغلیہ دور میں فارسی زبان سرکاری زبان ہوتی تھی، یعنی کہ مغلیہ دور حکومت میں جو سرکاری زبان ہوتی تھی وہ کون سی تھی؟ فارسی۔ دیکھیے کس طرح سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، صوبہ، سرکار اور پرگنہ، اس طرح سے تقسیم کیا گیا تھا۔ شہری علاقوں میں کوتوال نامی آفیسر قانون اور نظم و نسق کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ تو چلیے اب ہم مغلیہ دور کے محصولی نظام، محصولی یعنی کہ ٹیکس، جو ٹیکس کلیکٹ کرتے تھے اس نظام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔
اکبر کے وزیر یعنی کہ اکبر کے دور حکومت میں اس کا جو وزیر تھا راجہ ٹوڈرمل، اس نے کیا کیا، زمین کے محصول کا ایک نیا طریقہ تشکیل دیا۔ جی ہاں، راجہ ٹوڈرمل کس کا وزیر ہے طلبہ؟ ہاں جی ہاں، اکبر کے دور حکومت کے وزیر ہیں۔ کون؟ راجہ ٹوڈرمل۔ تو راجہ ٹوڈرمل نے اکبر کے دور حکومت میں کیا کیا، ایک نیا قسم کا محصولی نظام قائم کیا۔ زمین کی زرخیزی کی بنیاد پر محصول لگایا جاتا تھا، یعنی کہ جو یہ نیا نظام تھا وہ کس بنیاد پر تھا؟ زمین کی زرخیزی پہلے دیکھی جاتی تھی اور زرخیزی کی بنیاد پر کیا کیا جاتا تھا؟ ٹیکس یعنی کہ محصول طے کیا جاتا تھا۔ بنجر زمین کو چھوڑ کر یعنی کہ بنجر زمین کو چھوڑ کر باقی کی زمینات کی پیداوار کے بنا پر بہترین، درمیان اور کم تر کے حساب سے زمین کو تقسیم کیا گیا تھا۔ بنجر زمین کو چھوڑ کر اور جو زمین ہے اس کو بھی 3 طریقے سے تقسیم کیا گیا تھا۔ بہتر یعنی کہ جہاں پر اچھی فصل اگتی ہے، اور درمیانی یعنی کہ جہاں پر اوسط فصل اگائی جاتی ہے، اور کم تر یعنی کہ جہاں پہ بالکل کم فصل اگتی ہے۔ ان 3 بنیادوں پر کیا کیا جاتا تھا؟ محصول لگایا جاتا تھا، محصول حصول کیا جاتا تھا۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم مغلیہ دور کے ادب کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ مغلوں کے دور میں فارسی ادب کو خصوصی طور پر فروغ ملا تھا۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مغلوں کے دور میں جو سرکاری زبان ہوتی تھی وہ کون سی تھی طلبہ؟ جی ہاں، فارسی زبان ہوا کرتی تھی۔ تو فارسی ادب کو مغلیہ دور میں خصوصی فروغ حاصل ہوا۔ اکبر کے دربار میں ابوالفضل نظام الدین اور بدایونی نامی 2 مشہور مورخ تھے، یعنی کہ اکبر کے دور حکومت میں جو مشہور مورخ یعنی کہ تاریخ دان جو تاریخ لکھتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ مورخ کہا جاتا ہے۔ تو کون تھے طلبہ؟ جی ہاں، ابوالفضل، یہاں پہ تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے ابوالفضل نظام الدین، اور یہ جو دوسری تصویر ہے وہ کس کی ہے جی طلبہ؟ بدایونی۔ تو یہ جو 2 مشہور شخص ہیں وہ اکبر کے دور حکومت کے مشہور مورخ تھے۔ جو تصنیف لکھی ہے وہ کون سی ہے؟ اکبر نامہ۔ یہاں پہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب کون سی ہے؟ اکبر نامہ۔ کس نے لکھا ہے اس کو؟ جی ہاں، ابوالفضل نے۔ رام چرت مانس اس دور میں تلسی داس کی لکھی ہوئی مشہور تصنیف ہے، یعنی کہ ایک اور مشہور تصنیف جو اکبر کے زمانے کی ہے وہ ہے رام چرت مانس۔ اس کو کس نے لکھا؟ جی ہاں، تلسی داس نے لکھا۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے رام چرت مانس اور یہ ہے تلسی داس اس کو لکھنے والے۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم مغلیہ دور کے فن تعمیرات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ دہلی کا ہمایوں مقبرہ، اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمایوں نے اس عمارت کو بنوایا تھا۔ کون سا؟ ہمایوں کا مقبرہ۔ جامع مسجد کا دروازہ، بلند دروازہ، ہندوستان بھر میں اہم مقام رکھتا ہے۔ یہ بھی کس کی دین ہے؟ جی ہاں، مغلوں کی دین ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بلند دروازہ۔ شاہجہاں کے دور میں مغلوں کا فن تعمیر عروج پر تھا۔ جی ہاں، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے شاہجہاں کے دور کے جو فن تعمیرات ہم نے دیکھا ہے، تاج محل، جی ہاں، لال قلعہ، یہ تمام کیا ہے؟ اس لیے شاہجہاں کا جو دور حکومت ہے وہ مغلوں کے فن تعمیرات کا عروج ہے۔ تو چلیے طلبہ، اب تک ہم نے دونوں حصوں میں جو مغلیہ تعمیرات کے بارے میں پڑھا ہے اس کو ہم ایک چھوٹے ویڈیو کے ذریعے اس کی سیر کرتے ہیں، ایک بار پھر سے اس پر نظر دوڑاتے ہیں۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم مغلیہ دور کے فن اور فن تعمیرات کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ مغلوں کے دور حکومت میں فن اور فن تعمیرات بہت زیادہ عروج حاصل ہوئی، خاص طور پر اکبر، جہانگیر اور شاہجہاں کا جو دور حکومت ہے، اس دور حکومت میں بہت زیادہ فن اور فن تعمیرات کو عروج حاصل ہوا۔ ان کی تعمیر کردہ شاندار عمارتیں آج بھی دہلی میں، آگرہ اور فتح پور سیکری میں موجود ہیں۔ تو چلیے طلبہ، اب ہم سب سے پہلے اکبر کے فنون اور فن تعمیرات کے متعلق دیکھیں گے۔ اکبر نے فنون تعمیرات کو بہت زیادہ ہمت افزائی کی۔ ان کے یعنی کہ اکبر کے جو تعمیر کردہ عمارتیں ہیں وہ فتح پور سیکری میں موجود ہیں۔
इन इमारतों में सबसे अहम दौलत खाना, इबादत खाना, जोधाबाई का महल, पंच महल, बीरबल का घर और बल्कि सबसे ज़्यादा जो मशहूर तामीर है वो है बुलंद दरवाज़ा, जो हिंदुस्तान भर में अहम मुकाम रखता है। तलबा, क्या आप जानते हैं कि मुग़लिया दौर हुकूमत का सबसे अहम दौर जो फ़न तामीरात के लिए मशहूर है वो कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही, शाहजहाँ का दौरे हुकूमत। तो चलिए तलबा, अब हम शाहजहाँ के दौरे हुकूमत के फ़न तामीरात के मुतालिक देखेंगे। तलबा, ये है शाहजहाँ का तामीर करदा ताजमहल। ताजमहल मुग़लों के फ़न तामीर का एक आला नमूना है। 17वीं सदी में शाहजहाँ ने अपनी मलिका मुमताज़ महल की याद में इसे बनवाया था। तो चलिए तलबा, आप देखते हैं, ये तस्वीर देखिए, क्या इसे आप पहचानते हैं? क्या है ये? जी हाँ, बिल्कुल सही, दिल्ली का लाल किला। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली का जो लाल किला है उसे किसने बनाया है? जी हाँ, दिल्ली का ये जो मशहूर लाल किला है इसे भी शाहजहाँ ने तामीर करवाया था। शाहजहाँ ने लाहौर और इलाहाबाद में भी आगरा की तर्ज का लाल किला तामीर करवाते हुए इसमें दीवाने खास, रंग महल, मोती मस्जिद, खास महल वगैरह तामीर करवाया। तो चलिए अब हम मुग़लिया दौर के मुसव्वरी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मुग़लिया दौर हुकूमत में जदीद तर्ज की मुसव्वरी का आगाज़ हुआ। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से फूल पत्तियों का बेहद खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। अकबर के दरबार में 100 से ज़ायद मुसव्विर मौजूद थे और जहांगीर ने अपने दौर में मुसव्वरी के फ़न को बामे उरूज यानी कि बहुत ज़्यादा तरक्की दी। तो चलिए तलबा, अब हम मुग़लिया दौर के मौसीक़ी के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। मौसीक़ी यानी कि म्यूज़िक। अकबर के दौर हुकूमत में मौसीक़ी की हौसला अफजाई हुई, यानी कि म्यूज़िक मौसीक़ी को बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई हुई। दरबारी मौसीक़ार को 7 ग्रोह में तकसीम किया गया था। हर ग्रोह के लिए हफ्ते का एक दिन मुकर्रर था। यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं, ये है मौसीक़ार, अकबर के दौर के मौसीक़ार। जहांगीर और शाहजहाँ के दौर हुकूमत में भी मौसीक़ी को बहुत ज़्यादा हिम्मत अफजाई हुई। औरंगज़ेब ने मौसीक़ी को ममनू करार दिया, ये म्यूज़िक से बहुत दूर रहा करता था, लेकिन मौसीक़ी को अवाम की ज़िंदगी से ख़त्म नहीं कर सका। तो चलिए अब हम मुग़लिया हुकूमत के ज़वाल के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। औरंगज़ेब के दौर में मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर होने लगी। इसके असबाब ये हैं, सरदार क्या हो गए, रिश्वतखोर होने लगे और जानशीनी के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जानशीनी यानी कि तख्त नशीन होने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। इलाक़ाई हुक्मरान इसका फ़ायदा उठाते हुए क्या हुआ, ख़ुद मुख्तारी यानी कि ख़ुद आज़ादी का ऐलान कर दिया। सिखों, राजपूतों और मराठाओं के बगावतों ने सल्तनत की क़ुव्वत को कमज़ोर किया। ईरान के नादिर शाह, उसके बाद ईरान से क्या होता है, नादिर शाह दिल्ली पर हमला कर देता है। तो मुग़लों की 200 साल से इकट्ठा की हुई तमाम दौलत को क्या करता है, लूट कर ले जाता है। साथ में आलमी शहरत याफ्ता कोहिनूर और शाहजहाँ का जो तख्त ताउस मैंने आपको बताया था, हीरे का जो तख्त ताउस बना हुआ था, उसे भी अपने साथ ले जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो भी पढ़ा था उससे मुताल्लिक़ चंद अहम नुकात देख लेते हैं। औरंगज़ेब मुग़ल सल्तनत का आखिरी मशहूर हुक्मरान था। जी हाँ, मुग़ल शहंशाही फ़ौज और शहरी सरबराह हुआ करते थे। महसूली निज़ाम को इसके वज़ीर राजा टोडरमल ने तश्कील दिया। इसके यानी कि अकबर के वज़ीर राजा टोडरमल ने तश्कील दिया। जामा मस्जिद का दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा, हिंदुस्तान भर में अहम मुक़ाम रखता है। शाहजहाँ के दौर में मुग़लों का फ़न तामीर उरूज पर था। अकबर ने दरबार में 100 से ज़ायद मुसव्विर मौजूद थे। अकबर के दरबार में 100 से ज़्यादा मुसव्विर मौजूद थे। अकबरनामा अबुल फ़ज़ल की अहम तसनीफ़ है। औरंगज़ेब ने मौसीक़ी को ममनू करार दिया। तो चलिए अब हम अगले मरहले की तरफ दौड़ते हैं। जी हाँ, वो है सवालात। तो मेरा पहला सवाल है, पानीपत की जंग किसके दरमियान हुई, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, पानीपत की जो पहली जंग है वो बाबर और इब्राहिम लोदी के दरमियान हुई। मेरा दूसरा सवाल है, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा कौन था, जी बताइए तलबा। हाँ बिल्कुल सही, अकबर की मुखालिफत करने वाला मेवाड़ का राजा राणा प्रताप सिंह था।
تو میرا اگلا سوال ہے، جزیہ کو دوبارہ جاری کرنے والا مغل بادشاہ کون تھا؟ جی آپ بخوبی اس کا جواب جانتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل صحیح، جزیہ کو دوبارہ جاری کرنے والا مغل بادشاہ اورنگزیب تھا۔ تو چلیے طلباء، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری آخری سرگرمی کیا ہے۔ جی ہاں، ہماری آخری سرگرمی ہے ہوم ورک، یعنی کہ اب تک ہم نے جو بھی پڑھایا ہے اس سے متعلق میں آپ کو ایک سوال دوں گی اور امید کرتی ہوں کہ آپ تمام اس کے جواب ضرور لکھیں گے۔ تو میرا سوال ہے، مغلیہ سلطنت کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ تو آپ کو کیا کرنا ہے، اس کی ایک فہرست بنانا ہے اور آپ کو اس کو نوٹ کرنا ہے۔ تو چلیے، آج کی یہ کلاس یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔